मुफ्ती अली के बयानात के लिए मुफ्ती साहब की ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला ईमान लिमन ला अमानत लहु औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है, करम है, फजल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सब को ईमान वाला बनाया। हर मजलिस में ईमान का तज़किरा होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपने ख़जाने की बहुत बड़ी नेमत दी है और बगैर मांगे दिया। असल बात तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नेमत दी है और वो भी बगैर मांगे दी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हमेशा हमेशा की नाकामयाबी से हमें हमारी हिफाजत फरमाई। हाँ, जिसे ईमान मिल गया और वो ईमान बचा कर ले गया वो जन्नत में दाखिल हो जाए। इसलिए सबसे बड़ा मसला जो है वो दुनिया और आखिरत के अंदर कामयाबी और नाकामी का है। ये जो बंदा दुनिया के अंदर भले नाकाम रहा लेकिन आखिरत के अंदर अगर कामयाब हो गया तो हमेशा हमेशा की कामयाबी है। इसलिए हमें सबसे पहला ये देखना पड़ेगा कि हमारी जिंदगी क्या है, हमारी जिंदगी के अंदर क्या हो रहा है, ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। और ये सारी चीजें देखने के लिए हमें एक बुनियादी तौर पर हमारे पास एक थर्मामीटर है समझने के लिए, और वो क्या है कि हमारे जो ईमान है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें ईमान की कैफियत दी है और जो हमें ईमान वाला बनाया है, कहा कि ये हमारे पास थर्मामीटर है। इससे हमें पता चलेगा कि हम अल्लाह को राजी करने वाले अमाल क्या कर रहे हैं और अल्लाह की नाराजगी वाले अमाल क्या कर रहे हैं, ये हमें इससे पता चलेगा। इसलिए हमें ये देखना है कि हमारी जिंदगी कैसे गुजर रही है, अल्लाह के हुक्मों वाली गुजर रही है या अल्लाह की नाफरमानी वाली गुजर रही है, ये बहुत जरूरी है। इसलिए हम हमारी जिंदगी के गुजारने का तरीका वो बनाए जिसमें अल्लाह राजी हो, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारी जिंदगियों में हो, सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी हो, ये बहुत जरूरी है। वरना क्या होगा, वरना ये हो जाएगा कि हमने हमारी मनमानी जिंदगी गुजार ली और मनमानी जिंदगी गुजारने के बाद जब हम इस दुनिया से रुखसत होंगे तो पता चला कि हम हमेशा हमेशा के लिए नाकाम हो गए। हाँ, हमारे लिए कामयाबी नहीं है। इसलिए हमारी जिंदगी को हमको वैसे गुजारना पड़ेगा जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बता रहे हैं, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिंदगी गुजार कर बताया। इसलिए हमें अपनी जिंदगी के एतबार से बहुत सूझबूझ के साथ जिंदगी गुजारनी। हाँ, ईमान वाला ऐसे ही नहीं पैदा कर दिया गया है ना, ईमान वाले बहुत बड़े मकसद के लिए पैदा किया गया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हाँ, बहुत बड़ा मकसद है, हर चीज का मकसद है। वैसे ही ईमान वाला पैदा होने का भी बहुत बड़ा मकसद है कि ईमान वाले को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किया है ताकि वो अल्लाह को राजी करे, अल्लाह की रजा वाले काम करे। इसलिए ईमान वाला पैदा हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको बता दिए कुरान करीम में कि पैदा होने का मकसद क्या है, और ये मकसद जो है वो मकसद पहुंचने के लिए, कामयाबी के रास्ते पहुंचने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी हमारे सामने रखी। इस तरह से गुजरेंगे। कामयाबी और नाकामी का पूरा मदार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी बात पर रखा है कि अल्लाह राजी है या नाराज है, चाहे फिर वो दुनिया मिले या ना मिले, लेकिन कामयाबी और नाकामी का पूरा दारो मदार अल्लाह की रजा पर मौकूफ है कि अल्लाह राजी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजर रही है, कामयाब है। और जब जब अल्लाह की नाराजगी के साथ कुछ जिंदगी गुजरेंगी, हर हाल में, हर नक्शे में रख के अल्लाह नाकाम कर देंगे। ये बहुत डेंजर चीज है। अल्लाह की रजा सबसे बड़ी चीज और अल्लाह की नाराजगी सबसे डेंजर। इसलिए बहुत एहतमाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में वाक़यात बयान किए और वाक़यात बयान करने के साथ इबरत के तौर पे हमें बताया कि देखो कामयाबी वाले कैसे हैं और नाकामी वाले कैसे हैं। कामयाबी वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कुदरत से कामयाब कर दिया
اور ناکامی والے کو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے ناکام کر دیا. اور بنیاد کیا بنی کہ مان کے چلو گے اللہ کامیاب کر دیں گے، اور اگر مان کے نہیں چلو گے اللہ ناکام کر دیں گے. قرآن کریم ہم دیکھتے جائیں اور واقعات دیکھتے جائیں اور واقعات سمجھے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو کوئی ہسٹری کی کتاب بنا کر نہیں بھیجا ہے، یہ تو وہ کتاب ہے جس کے اندر قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت چھپی ہوئی ہے. اس لیے ہمیں تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کیا کیا نظام کیا ہے اور ہمارے لیے کیا کیا حکم آیا ہے، اور ہمارے لیے اللہ رب العزت نے کامیابی کے کون سے واقعات بیان کیے ہیں اور ناکامی والوں کو اللہ نے کیسے ناکام کر دیا. یہ بہت ضروری ہے. اگر یہ ساری چیزیں زندگی میں نہیں ہوں گی تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کامیاب ہونے والوں پر اللہ نے کیا انعامات کیے ہیں اور ناکامی والوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیسا سلوک کیا ہے. نوح علیہ السلام نے پوری زندگی کے اندر محنت کی ہے، 950 سال تک محنت کی ہے. کس بات کی محنت کی ہے؟ کہا کہ یہی سمجھانے کے لیے قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کو ماننے والے بن جاؤ. اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ ہی سے سب کچھ ہوگا. سمجھاتے رہے لوگوں کو سمجھائے. اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کی محنت کو دکھانے کے لیے پوری صورت نازل کر دی ہے. کہاں دیکھو نوح علیہ السلام کیسی محنت کر رہے اور جا رہے لوگوں کو سمجھا رہے، لوگوں کی بدتمیزیوں کو برداشت کر رہے، ساری چیزیں ہو رہی ہے. لیکن نوح علیہ السلام نے اپنی محنت چالو رکھے، جاری تھی محنت. پھر ایک دن اللہ رب العزت اپنی کامیابی، اپنی رضا کا اور اپنی ناراضگی کا اعلان کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ ساری چیزیں ہونے والی ہے. نوح علیہ السلام کو مختصر جماعت کے ساتھ اللہ نے کامیاب کر دیا. کامیابی کے کوئی بھی سبب نہیں تھا، کوئی بھی سبب نہیں تھا کامیابی کا، نہ کچھ بھی نہیں تھا. بس ایک کشتی بنانے کا حکم دیا گیا، کہا اس پہ سوار ہو جاؤ، اور ناکام ہونے والوں کو کہا کہ ان کو سمندروں کے اندر پانیوں میں ڈبا دیا. یہ ناکامی ہے، دنیا میں بھی ناکام، آخرت میں بھی ناکام. آپ واقعات اٹھاتے رہے. موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اٹھا کر دیکھے، فرعون کے ساتھ کیا ہوا؟ سارے اسباب میں رکھ کر ناکام کرے. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ رب العزت اسباب بھی دے، ساری چیزیں بھی دے، اور ساری چیزوں اور سارے کامیابی کے نقشوں میں رکھ کر اللہ ناکام کر دے. یہ اللہ کی قدرت ہے. انسان نہیں سمجھ سکتا ہے، انسان یہ بات نہیں سمجھ سکتا. اسے ایسا لگتا ہے میرے پاس تو سارے سبب ہے، اب میں کامیاب ہو جاؤں گا. نہ، کامیابی اور ناکامی کا مدار اسباب پر ہے ہی نہیں. کامیابی اور ناکامی کا مدار تو حکموں والی زندگی پر ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ نہیں ہے. آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، کیسا چلیں گے، کیسا کریں گے؟ لیکن حکم آیا. حکم کیا ہے؟ کہ لاٹھی کو سمندر پر مارنا ہے. حکم والی زندگی اللہ کامیاب کر دیں گے، نہ حکمی والی زندگی اللہ ناکام کر دیں گے. اس لیے سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہماری زندگی کون سی چل رہی ہے، حکموں والی چل رہی ہے یا بغیر اللہ کی ناراضگی والی چل رہی ہے. دیکھو اللہ رب العزت نے کامیاب کر کے بتایا. وہ بادشاہ تھا، اس کے جیسا دعویٰ پوری دنیا میں آج تک آنے والوں میں سے کسی نے نہیں کیا. انا ربکم الاعلی، میں پروردگار ہوں. آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا. اتنا بڑا دعویٰ کرنے والا اور اللہ رب العزت کے سامنے اتنا دندناتا ہوا، اتنے سالوں تک اس کی حکومت چلتی رہی. سارے اسباب کے ساتھ اللہ نے رکھا، ساری چیزوں کے ساتھ اللہ نے رکھا. کئی مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے سمجھائے، لیکن اسباب کے ساتھ، اسباب کی پوری قدرت، بادشاہت کی پوری طاقت کے ساتھ بھی اللہ نے ختم کر دیا. قیامت تک آنے والے لوگ پڑھیں گے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے کہ ہم نے اس کی چیزوں کو اور اس کے جسم کو اس لیے محفوظ رکھا ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو عبرت ہو جائے کہ ناکام اللہ رب العزت کس طرح سے کر دیتے. اس لیے ہم کو ہماری زندگی میں بھی یہ دیکھنا پڑے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 313 ہے، مختصر سی جماعت ہے. اللہ اپنی قدرت کے ساتھ کامیاب کر رہے، سارے اسباب کے ساتھ کفار مکہ بدر میں ناکام ہو رہے. یہ دیکھنا پڑے گا. کامیابی اور ناکامی کی زندگی ہی اصل ہے. اگر وہ زندگی نہیں ہے تو آپ یقین مانیں کہ آپ سارے نقشوں میں رہتے ہوئے، ساری آسانیوں کے ساتھ رہتے ہوئے، پوری دنیا کے اندر حکمران بنتے ہوئے بھی آپ ناکام. یہ زندگی ہمارے پاس امانت ہے. آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ ہو گیا. فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے، اور اس زمانے میں خانہ کعبہ کی چابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی. یہ حضرت عثمان وہ حضرت عثمان نہیں ہے، یہ حضرت ذو النورین نہیں ہے، یہ دوسرے حضرت عثمان ہے. یہ حضرت عثمان ابن ابی طلحہ ہے. آیا سمجھ میں؟ وہ حضرت عثمان الگ ہے جو خلفائے راشدہ میں ہے، یہ دوسرے حضرت عثمان ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو تھوڑا ایسا منڈی ہلایا کرو ذرا.
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آیا سمجھ میں؟ ہاں، تو یہ حضرت عثمان ابن ابی طلحہ ہے، اور دوسری روایت کے مطابق یہ حضرت عثمان ابن طلحہ ہے، ان کے پاس چابی تھی۔ فتح مکہ سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں مکہ میں تھے، تو اس زمانے کے اندر بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے چابی مانگی ایک مرتبہ کہ چابی دے دو یار، اندر نماز پڑھنے کا دل کر رہا ہے، تو انہوں نے منع کر دیا کہ نہ، نہیں دیں گے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا عثمان ایک وقت آئے گا کہ چابی میرے پاس ہوں گی اور میں جس کو چاہوں گا دوں گا۔ اللہ کے نبی کی زبان بھلے ہمیں یقین ہو نہ ہو، ہاں ہمارا تو یقین ہی مضبوط نہیں ہے، اللہ کے نبی کی زبان پر ہمارا اس زمانے کے کفار کو جتنا یقین تھا اتنا بھی ہم کو یقین نہیں ہے۔ کتنے واقعات ایسے ہیں، کتنے واقعات کہ اللہ کے نبی نے کہا اور کافروں نے مان لیا کہ نہیں، انہوں نے کہا ہے تو ہو جائیں گا، ہم کو یقین نہیں آتا ہے۔ اللہ ہماری کمزوریوں کو معاف کرے، بہت خطرے کی چیز ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ عثمان ایک وقت آئے گا کہ چابی میرے پاس ہوں گی اور میں جس کو چاہوں گا دوں گا۔ فتح مکہ کے بعد وہ وقت آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چابی ہے، کہا چابی لاؤ، چابی لائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کھولا اور خانہ کعبہ کھولنے کے بعد نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چابی لے کر کھڑے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ یہ چابی ہمیں عنایت کر دیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ قبیلے کے اندر جو الگ الگ خاندان ہوتے تھے نا، تو ہر خاندان کی الگ الگ خدمت تھی۔ بنو ہاشم کی الگ خدمت ہے، بنو شیبہ کی الگ خدمت ہے، سب کی الگ الگ خدمتیں ہوا کرتی تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خاندان سے تھے، وہ خاندان کی خدمت تھی حاجیوں کو پانی پلانے کی۔ اب یہ چابی کی بھی ذمہ داری مل جائے تو دو خدمت والے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اسی وقت پہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، کہ جن کے پاس سے آپ نے چیز لی ہے انہیں واپس کر دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ چابی آپ اپنے پاس رکھے، اور ساتھ میں اس چابی کے رکھنے کے ساتھ ساتھ بشارت کیا دی کہ ہمیشہ ہمیشہ آپ کے پاس رہیں گی۔ تو اس میں دو باتیں ہو گئی کہ چابی بھی حضرت عثمان کے خاندان میں رہیں گی اور ایک خاندان بھی قیامت تک چلے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چابی آپ کے پاس ہمیشہ، کہنے کا منشا، واقعہ سمجھانے کا منشا یہ تھا کہ امانت کے جس کے مستحق ہے اسے دے دی جائے، جن کے پاس سے آپ نے۔ ہمارے یہاں تو امانت کو سمجھنے کا اتنا ڈیفیکلٹ وہ ہو گیا ہے نا کہ امانت ہم اس کو ہی سمجھتے کہ اگر آپ کے پاس کسی کا پیسہ رکھا ہو اور اس نے آپ کو پیسہ رکھنے کے لیے وقتی طور پہ دیا ہو اور ہم اس کو پیسہ واپس لوٹا دیں، خالی ہم اس کو ہی امانت سمجھتے۔ نہ، اتنی امانت نہیں ہے۔ امانت کا مفہوم بہت بڑا ہے، یعنی آسان سے ورڈ میں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ امانت ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس معاملے کے بارے میں جس پر اعتماد کیا جائے۔ یہ ہماری زندگی میں امانت ہے، ہاں اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، آنکھیں امانت ہے، ہاتھ پیر امانت ہے۔ اور امانت کس اعتبار سے ہمیں دی گئی ہے کہ یہ ساری امانتیں آپ وہاں گزاریں گے، وہاں خرچ کریں گے جہاں پر ہمارا حکم ہوگا۔ آنکھوں کے صحیح استعمال پر کہا کہ یہ امانت ہے، اور غلط استعمال پر اللہ رب العزت نے کہا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اللہ رب العزت آپ کی آنکھوں سے کی ہوئی خیانت کو بھی جانتے ہیں۔ وہ جو کسی کو نہیں پتا چلتا ہے، اچانک نظر چلی جاتی ہے اور پھر نظر جا کے واپس آ جاتی ہے، اور پھر اپن دل میں بول لیتے ارے کیا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا۔ نظروں کی بد نظریاں ہو گئی، اور وہ بد نظری نے ہمارے دل میں پنپ لیا، اور ہم نے بھی ہمارے دل میں سوچ لیا ارے ہاں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہے نا۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کہہ رہے یعلم خائنۃ الاعین، پورے مجمع میں کسی نے نہیں دیکھا، ساتھ میں چلنے والوں کو بھی پتا نہیں چلا، لیکن اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ وہ آپ نے جو جھپک کے آنکھ کو ادھر ادھر کیا نا، وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ اس لیے تو چھوڑ ہی دے ہم کہ اللہ رب العزت ہماری چیزوں کے اوپر نظر نہیں تھا، سب جانتے۔ وما تخفی الصدور، جو دل سے گزر رہے ہیں نا خیالات، وہ بھی اللہ جانتے ہیں، ہاں وہ بھی اللہ جانتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ہمیں امانت کے طور پر بدن دیا ہے، امانت ہے، آنکھیں امانت ہے، ہاتھ پیر امانت ہے، کہا کہ امانت اس اعتبار سے ہے کہ اس کو حکموں والی زندگی پر لگانا پڑے گا۔ یہ حکموں والی زندگی پر لگے گا کہ جب بھی یہ حکموں والی زندگی سے ہٹیں گی تو یہ خیانت میں چلی جائیں گی، ہاں یہ خیانت میں چلی جائیں گی۔ اس لیے ہم کو تو دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے کو دی ہوئی چیزیں جس پر ہمارا جو اللہ رب العزت نے ہمیں استعمال کے لیے دی ہے، وہ کیسا استعمال ہو رہا ہے۔ مال کہاں سے کمایا جا رہا ہے، کہاں لگایا جا رہا ہے، امانت ہے مال، بدن امانت، چیزیں ہمارے پاس دی ہوئی امانت، ایکسٹرا مال آ گیا امانت ہے، اپنی ضرورت جتنا لے لو، ہاں دوسرے کے حقوق ادا کرنے باقی ہے۔ نہیں، ہمارے پاس تو ایسا ہو جاتا ہے نا، لائف اسٹائل مینٹین کرنا ہے مفتی صاحب، لائف اسٹائل۔ ہمارے یہاں لائف اسٹائل مینٹین کرنے کے لیے زبردستی کے پیسے لگانے کی اجازت نہیں ہے، ہاں اسراف کا دائرہ ہمارے یہاں حرام والا ہے
کہ ایکسٹرا پیسے لگا کے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنی شہرت کرنے کے لیے کہا یہ سب جائز نہیں ہے. ہاں لوگ تو اپنے یہاں پر اس طرح کی ترتیبیں بناتے کہ یار اس کے گھر کو ہم نے دیکھا، اس کے گھر سے بہتر یہ گھر ہونا چاہیے. نا یہ سب نہیں ہے ہمارے یہاں. تو عبادات میں ہم کو ایکسٹرا نہیں ہے، شوباجی عبادات میں نہیں ہے ہمارے یہاں. کہ آپ 2 رکعت پڑھ رہے ہو، نارمل پڑھ رہے ہو تو ٹھیک ہے. ابھی آپ نے دیکھے کہ ماشاءاللہ 4 جن میرے کو دیکھ رہے، ابھی آپ کی سورہ فاتحہ ایک دم لمبی ہو گئی. ہاں نہیں ہے ہمارے یہاں. عبادت میں بھی ہم کو شوباجی پسند نہیں ہے. تو آپ یقین کرو کہ دنیا کی چیزوں میں ہم کو شوباجی کیسے پسند ہوئے گی؟ گھروں کو ڈیکوریٹ کیا جا رہا ہے فضول خرچیوں کے ساتھ، زندگی میں کبھی کام نہیں آنے والا ہے. کئی مرتبہ گھر بھرنے کے ٹائم پہ جو چیز لگ جاتی ہے وہ پوری زندگی کام نہیں آتی ہے، لیکن وہ شو دے رہی ہے. شو ہمارے یہاں کہاں اجازت ہے؟ بڑے بڑے اب تو نئے جتنے ڈیکوریشن آ رہے وہ تو شو. یہ ہمارے گھر پہ یہ شو کیس ہے، ہاں یہ شو کا کباڑ ہے. نہیں ہے ہمارے یہاں ساری اجازت ہے. ہمارے یہاں تو چاہے وہ کام ہو، چاہے وہ بات ہو، چاہے وہ چیزیں ہو، یا تو دنیا کے کام کی ہوں گی یا آخرت کے کام کی ہوں گی. اور اگر دونوں میں سے کسی کام کی نہیں ہے تو آپ یقین مانے وہ ہمارے لیے کوئی فائدے کی نہیں ہے، وہ ہمارے یہاں ایکسٹرا اسراف. اس کے لیے ہم کو ہماری زندگی کے اندر دیکھنا پڑے گا کہ ہم ہماری زندگی کو اللہ کے حکموں کے ساتھ گزار رہے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ گزار رہے ہیں، یا ہم یہ دونوں کو چھوڑ کر کوئی اور راستے پہ چل رہے ہیں. آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا. حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے منافقین کی لسٹ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا رکھی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر پوچھتے تھے حضرت حذیفہ سے، حذیفہ مجھے بتا دو میرا نام ہے کہ نہیں. کون پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر پوچھ رہے. اور حضرت عمر کون ہے؟ عشر مبشرہ. عشر مبشرہ کا مطلب پتہ ہے؟ جن کو ایک ہی وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی ہے. ہاں یہ حضرت عمر ہے. اور ڈر کس بات کا ہے؟ کہ منافقین میں میرا تو نام نہیں ہے. اور ہم کتنے مطمئن ہیں؟ ہاں ہماری نماز ہو رہی ہے، ہمارا سب کچھ ہو رہا ہے. ہاں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند ہے، اور ہم ہمارے ایمان کے بارے میں پوچھو مت. صاحب آج کل تو فجر بھی نہیں جا رہی ہے. اللہ کے بندے وہ تیرا ظاہری ہے، تیرا دل کا تعلق اللہ سے کتنا مضبوط ہے. ہاں وہ نماز یقین والی ہے یا وہ نماز روٹین والی ہے؟ عادت کے مطابق نماز چل رہی ہے یا پھر وہ عبادت کے مطابق نماز چل رہی ہے؟ فرض تو ادا ہو جاتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں یار یہ نہیں ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے. نہیں، فرض تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن وہ نماز آپ کو برائیوں سے روک رہی ہے کہ نہیں روک رہی ہے؟ سوال ہے نا کہ وہ نماز برائیوں سے روک رہی ہے نہیں روک رہی ہے؟ وہ نماز آپ کو غلط چیزوں سے روک رہی ہے نہیں روک رہی ہے؟ حرام سے روک رہی ہے نہیں روک رہی ہے؟ ہاں جائزہ ہے، اپنا جائزہ ہے وہ کہ چل کیا رہا ہے. ویسی ہی یہ زندگی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حذیفہ ابن الیمان سے پوچھا، کہا کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام تو نہیں لیا، لیکن میں آپ کے یہاں منافق والا عمل دیکھتا ہوں. ہمارے یہاں ہے نا اسراف، ایکسٹرا سب چیزیں چلتی ہے نا، تو وہ ایک عمل. وہ حضرت حذیفہ کہہ رہے کہ حضرت عمر کو کہ میں آپ کے یہاں ایک چیز دیکھتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حذیفہ کیا دیکھتے ہو؟ کہا کہ آپ کے دسترخوان پر ایک وقت میں 2 سالن ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ویرائٹیز تو دیکھو. اور وہاں پر کس بات پر متنبع کیا جا رہا ہے؟ جائز اور ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کس بات پر کس کو متنبع کیا جا رہا ہے. ہاں آپ کے دسترخوان پر 2 سالن ایک ساتھ رہتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پہ پتہ ہے آپ کو کیا رہتا تھا؟ ہمارے جیسا دسترخوان نہیں بچتا تھا. 2 چیز جس کو ہم سالن بھی نہیں مانتے، وہ 2 چیز ہوتی تھی. زیتون کا تیل جو آتا ہے وہ، اور سرکہ. یہ 2 چیز الگ الگ ہوتی تھی. اس پر حضرت حذیفہ نے کہا، ہم کو دیکھے ہوتے تو کیا بولے ہوتے؟ جائزہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد سے اپنی وفات تک کبھی بھی 2 چیز کو ایک ساتھ دسترخوان پر نہیں آنے تھی. صحابہ اسی لیے تھے کہ جو چیز پتہ چل جاتی تھی اس پر عمل کر لیتے تھے. ہم اس لیے دور ہو گئے کہ ہم کو ساری چیزیں معلوم ہونے کے باوجود ہماری زندگی عمل سے خالی ہے. اس لیے ہم کو ہماری زندگی کو اللہ اس کے رسول کو دیکھ کر گزارنی پڑیں گی، تب ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کامیابی کا کوئی آپشن نہیں ہے. لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کے پاس محمد رسول اللہ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اس لیے ہم ہماری زندگی کی تبدیلی کی فکر کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب